अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। ले जनाब, एक दिन रह गया है बाकी और घड़ी ने टिक टिक शुरू कर दी है और इस टिक टिक ने बहुत ही ज़्यादा लोगों के जो है वो होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रेशर है जो अब बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ एक दिन का खेल रह गया है बाकी और उसके बाद खेल ने अपने अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाना है। और इसी दौरान इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात होती है और मुलाकात जो है वर्दी वालों के साथ है। ये नहीं कि बगैर वर्दी वालों के साथ, वर्दी वालों के साथ मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक बड़ा खड़ाक सामने आ गया है। और ये जो सियासी खड़ाक आया है मरीम साहिबा की तरफ से सामने, ये भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है मानवीयत भी रखता है। और ये खड़ाक जो है एक चैलेंजिंग खड़ाक भी है। घड़ी टिक टिक क्यों कर रही है, एक दिन के बाद क्या ऐसा होने वाला है और मरीम नवाज का खड़ाक क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में गुज़िश्ता 2 दिन में होने वाली कार्रवाइयों में एक कालादम तंजीम के मुलव्वस होने के इंकशाफात सामने आए हैं। और बताया ये जा रहा है कि मुल्ला फजलुल्लाह, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियत हैं, उनके एक करीबी साथी जो सवात में अमीर रह चुके हैं, वो बनफ़्से नफीस इमरान खान के कैंप में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि वो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको लीड करते हुए पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में बहुत ही हद तक मशगूल थे। और इसके तस्वीरी और डॉक्यूमेंटेड शवाहद जो है वो पुलिस के हाथ लग गए हैं। और पुलिस ने ये तमाम जो शवाहद हैं, वीडियो एविडेंस है, पिक्टोरियल एविडेंस है, और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिनको पुलिस ने राउंड अप करके जो है वो तहवील में लिया है, उनकी तरफ से भी ये बयानात सामने आए हैं कि जनाब असी यहाँ पर मौजूद थे। वो शख्सियत जो कालादम तहरीक से ताल्लुक़ रखती है, उसका नाम है इकबाल खान साहब। और ये इकबाल खान सवात में मुल्ला फजलुल्लाह पहले और उनसे पहले भी वहाँ पर जो तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी चल रही थी सूफ़ी मोहम्मद साहब की, वहाँ पर भी ये शख्सियत मौजूद थी, यानी इकबाल खान साहब। और उसके बाद जब ये स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग स्वात से माइग्रेट कर गए थे अफ़गानिस्तान, और फिर वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ का जो ग्रुप था उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के अंदर मिलकर इन्होंने ख़ास तौर पर उन कबायली इलाकों में जो स्वात से मुंसलिक थे वहाँ पर उधम मचाए रखा था। अब ये जो लोग हैं और इनका जो पाकिस्तान आना है और ख़ास तौर पर लाहौर आना है और आके इमरान खान के कैंप को ज्वाइन करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक एलिमेंट है जो सामने आ रहा है। और अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में मैंने एक ट्वीट आपको दिखाया था मलिहा हाशमी की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब 2000 ट्रेंड मुजाहिदीन जो हैं वो लाहौर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड मुजाहिदीन आए हैं ये कल्ले तो नहीं आए, इन्होंने तो कोई लेके आया, किसी की तरफ से ये हदायत मिली हैं, उन हदायत पर अमल दरामद किया जा रहा है। और उसका मकसद यहाँ के अमन को तहबाला करना है और ये अमन हमें तहबाला होता हुआ नज़र आया। और हद तो ये है कि जिस वक़्त इस्लामाबाद में आज सेशन जज की अदालत में तोशा खाना केस के मामले की समाअत हो रही थी, जिसका फ़ैसला अब महफूज किया गया है कि इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने का जो एक नाखुशगवार फरीज़ा, नाखुशगवार इस वजह से कह रहा हूँ कि फड़िया तो उन्हें जाना कोई नहीं, लिहाजा पुलिस को अभी खाम खा इट्टें पड़ गई हैं। पुलिस को बेचारे जो 70-80 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और यही रोना रोया है आज आईजी इस्लामाबाद ने जज साहब ज़फ़र इकबाल साहब के सामने। और उनमें उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था, जनाब की अदालत से आर्डर आए थे, जनाब की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, हम उन वारंट्स की तामील के लिए गए थे और आगे से हमें क्या मिला, पत्थर बंटे और उसके बाद जनाब पेट्रोल बम। और जज साहब ने पूछा कि जनाब क्या नुकसान हुआ, तो आईजी इस्लामाबाद की तरफ से बताया गया जनाब पुलिस की एक वाटर कैनन को जला दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 57 पुलिस एहलकार जिसमें डीआईजी भी शामिल हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। और कुछ की जो बट्टे किसी की आँख के करीब लगे वो बहुत ज़्यादा उनकी जो सीवियर किस्म की इंजरीज़ हैं। तो इसका बताएं अब मैं जाके उनके माँ बाप से क्या कहूँगा कि जनाब हम कानून की अमलदारी के लिए आए थे, और अगर आपने ये वारंट मुअत्तल करने हैं या वारंट मनसूख करने हैं तो फिर ये वाला काम जो है ना वो सब के लिए दिया जाए, क्योंकि आइन के नज़दीक सब बराबर है।
اور اس سے پہلے بھی جب عدالتیں وارنٹ جاری کرتی تھی تو ہم گھروں پر جا کر ان وارنٹس کی تعمیل کرانے جاتے تھے. ہم اس وارنٹ کی تعمیل کے لیے بھی گئے, 2 مرتبہ گئے, لیکن عمران خان ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. پہلے ان کے چیف آف سٹاف کی طرف سے دستخط کر دیا گیا کہ ہی از ناٹ اویلیبل. دوسری دفعہ بھی ہم وہاں پہ پہنچے ہیں کہ جناب آگے سے ہمارا اتنا پرجوش استقبال کیا گیا کہ جناب جو ہے وہ کھنے ہی سک گئے. تو اب آپ کا فیصلہ ہے, جو آپ کہیں گے وہ ہم عمل درآمد کر دیں گے. جو جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا, اور جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پر یہ فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہوگا. اب 2 چیزیں سامنے آ گئی. ایک, عمران خان صاحب کی طرف سے نان کمپلائنس آف دی آرڈرز آف دی کورٹ. دوسرا پہلو سامنے آیا ہے یہ جو ایلیمنٹس ہیں, جو کالا دم تنظیمیں ہیں اور ان کے جو اہم ترین لوگ رہ چکے ہیں ماضی میں, وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ ایسا ہے جس کا اظہار اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, بلکہ اس کا اظہار خود عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے, لنڈن پلان کا نام لے کر کے جناب نواز شریف کو تحریری طور پر یہ ضمانت دی گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان اندر ہوگا, جیل میں ہوگا, اور آپ کو مکمل طور پر کھلی چھوٹ ہوگی الیکشن لڑنے کی. اب جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے بھی کل ایک انکشاف کیا, اور ARY کے ایک جو ان کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر صاحب نے کہا کہ جناب کل شام سے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسد عمر صاحب کا جو انکشاف ہے وہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ویگو ڈالوں کا خوف کس حد تک زیادہ ہے. اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کل شام سے ہمارے پاس خبریں آنا شروع ہوئیں, اور جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی تھیں وہ خبریں میں آپ کو آن ایئر آپ کے ٹی وی چینل پر نہیں بتا سکتا کہ کس نے مجھے ذاتی طور پر رابطہ کیا, کس نے مجھے ذاتی طور پر چیک کر کے بتایا کہ کس طریقے سے مال روڈ پر پرائیویٹ نمبر پلیٹوں والے ویگو ڈالے کھڑے ہیں, اور وہ بھی پولیس پروٹیکشن کے اندر, اور ان ڈالوں کے اندر سادہ کپڑوں میں لوگ موجود ہیں. اور کسی نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ لوگ اندر آ کر, یعنی مال روڈ سے زمان پارک والی روڈ پہ آ کر اور زمان پارک میں ہجوم کے ساتھ مل کر تخریب کاری کے لیے کوئی کام کریں گے, اور اس کا الزام ڈالا جائے گا پاکستان تحریک انصاف پر. یعنی ویگو ڈالوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ ویگو ڈالے کس حوالے سے مشہور ہیں اور ویگو ڈالوں کا کیا تعلق رہتا ہے, اور ویگو ڈالوں کے اندر ویگو ڈالے کس کام کے لیے جو ہے وہ مشہور ہیں. یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ سب کو اس بارے میں علم ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویگو ڈالوں والوں پر ہی الزام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر ان کی طرف جن کو عمران خان صاحب بہت ہی نازیبا الفاظ کی طرح ان کو ذکر کرتے ہیں بڑے نازیبا انداز میں. دوسری جانب فواد چودھری صاحب ہیں. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان اگر F8 کچہری میں پیش ہوتے, یعنی وہ جو وارنٹس جو ان کے جاری کیے گئے ہیں ان کو ان کے سامنے عدالت کے سامنے اگر وہ پیش ہوتے, تو ان کا یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کیا کہ ہمارے پاس 100% کنفرم مصدقہ معلومات تھیں کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے اور عمران خان کو پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا F8 کچہری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو معلومات ہیں دی ہوں گی. کس نے دی؟ فواد چودھری صاحب یہ نہیں بتا رہے, اور یہ بات بھی نہیں بتا رہے کہ یہ ان کے پاس اگر اس حد تک مصدقہ معلومات تھیں تو کیا انہوں نے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو یا جج صاحب کو جا کے کان میں ان کیمرہ ان کے چیمبر میں جا کر اس بارے میں آگاہ کیا؟ کیا ان کو تحریری طور پر یہ بات لکھ کے دی کہ جناب ہمیں فلاں 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 جگہ سے یہ انفارمیشن آئی ہے, یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے, برائے کرم اس کو آپ پبلک نہ کیجیے گا, ان وجوہات کی بنا پر عمران خان صاحب آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے, اور ان معلومات کا یہ ہمارے پاس اوتھینٹک ہونے کا یہ ثبوت ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے ان کے پاس. اور اگر یہ ایسی چیز عدالت کے سامنے رکھی جاتی تو کوئی بھی عدالت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب تہاڈوں جان دا خطرہ ہے جو مرضی ہو جائے تسی پر آنا ایتھے ضروری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جو سچویشن ہے وہ یقینی طور پر اس لیول پر چلی گئی ہے جہاں پر عمران خان صاحب یہ تاثر دینے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب میرے ورگا کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ پاکستان میں طاقتور کوئی نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ جس کو بھی خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک طاقتور شخص ہے. عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 دن کے اندر جو اپنا امپریشن کریٹ کیا ہے اس سے تو وہ طاقتور شخص بھی پیچھے رہ گیا, عمران خان اوپر آ گئے ہیں. اب ایک دن رہ گیا ہے باقی, آج ہے 16
مارچ آج بھی عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری صاحبہ کی توہین کے حوالے سے جو کیس تھا ان پر وہاں پر انہوں نے پیش ہونا تھا، کیونکہ آج تک کے تھے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل، لیکن آج بھی وہ اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور وجہ یہی تھی کہ جناب میں پولیس کے نرغے میں ہوں، گھیرے میں ہوں، میں کیسے آؤں وہاں پر۔ لہٰذا آج اس عدالت کے اندر جو سیشن جج تھے وہاں پر ان کے وارنٹس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے جو وارنٹ تھے وہ اب 20 مارچ کے لیے معطل ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اب پیش ہونا ہے 18 تاریخ کو توشہ خانہ کیس کے اندر، جس کے وارنٹس ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 4:30 بجے، اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارنٹس موجود بھی رہتے ہیں یا وارنٹ معطل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ شورٹی جو عمران خان صاحب کے وکلاء اور خواجہ حارث صاحب کی طرف سے دی گئی ہے معزز عدالت کے سامنے، تو وہ شورٹی موجود رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے 18 تاریخ کو اسلام آباد میں F8 کچہری میں ہی پیش ہونا ہے توشہ خانہ جو ہے کیس اس کے اوپر، جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس 100% مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر عمران خان کے اوپر کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ویگو ڈالوں والا اور یہ مصدقہ اطلاعات والا، اس کی آڑ میں عمران خان صاحب نے پھر نہیں پیش ہونا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پیش ہو جائیں گے، وارنٹس کی تعمیل ہو جائے گی، عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے، لیکن اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خدشات ہیں کہ F8 عدالت سے باہر نکلتے ہوئے اندر جاتے ہوئے کسی بھی لمحے پر عمران خان کو مزید مقدمات میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں عمران خان کے خلاف یہ جو لاہور میں واقعات ہوئے ہیں وہاں پر دہشت گردی سمیت 20 دفعات کے تحت نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور لاہور کے تھانہ ریس کورس میں انسپیکٹر ریحان انور کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FIRs کچھ ایسی موجود ہیں جہاں پر عمران خان ابھی تک جو حفاظتی ضمانت انہوں نے نہیں لی، اور وہ اس پوزیشن میں ہوں گے جیسے ہی وہ زمان پاک سے باہر نکلیں گے کہ وہ اریسٹ ہو جائے، اور شاید یہی خطرہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان زمان پاک سے باہر نہیں نکل رہے۔ اب اس کا راستہ وہی ہے جو راستہ عمران خان نے پہلے اختیار کیا تھا، یعنی یہ جو لوگ خیبر پختونخوا سے بلائے گئے ہیں جن کے اندر یہ کالا دم تنظیموں کے لوگ بھی ہیں، یہ یہاں سے عمران خان کے کانوائے کے آگے پیچھے وہی 2,500-3,000 ہزار کا جتھا جو عمران خان صاحب پہلے لے کے گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس، اسی طریقے سے یہ وہاں پر جائیں، وہاں پر جو ہے ہنگامہ آرائی ہو، وہاں پر جو ہے دھکم پیل ہو، عمران خان صاحب کے وکلاء جا کے عدالت میں کہیں کہ جناب باہر لوگ اتنے آ گئے ہیں کہ ہم کیا کریں، عمران خان اگر گاڑی سے باہر نکلیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، لہٰذا گاڑی میں ہی ان کی حاضری لگوا لیں۔ وہ انہوں نے کمپلائنس کر دی ہے، اور عدالت بھی لینیئنٹ ویو لے کے کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، اور یہی وہ ایک چکر ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب محفوظ طریقے سے دوبارہ لاہور آ سکتے ہیں، کیونکہ پولیس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا تپڑ موجود ہے کہ وہ عمران خان کو اپنی ہی درج کی ہوئی FIR میں جو ہے وہ ان کو جو ہے گرفتار کر سکے، لہٰذا یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور پھر اسی چکر کے اندر ملاقات ہوئی ہے خاص طور پر لاہور کے واقعات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب سے، اور جو اس وقت کی سیکیورٹی سچویشن ہے اور خاص طور پر یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، جس کا ریکارڈ IG پنجاب کے پاس بھی ہے، اور IG پنجاب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جناب ہمارے پاس ہی یہ ریکارڈ موجود ہے، اسی حوالے سے وہاں پر بھی گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ ایک خطرناک سچویشن ہے۔ اور اب کیونکہ عمران خان صاحب تو 30 اپریل کے لیے انتخابات چاہتے ہیں، اور انتخابات کے اندر اگر یہی کالا دم تنظیموں کے لوگ عمران خان کے ہراول دستے کے طور پہ سامنے آئیں گے، پھر کادا الیکشن، پھر تو الیکشن نہیں ہوگا، پھر وہی سچویشن ہوگی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی تھی سوات آپریشن کے بعد، کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی پاکستان کے اور خاص طور پر پنجاب کے خیبر پختونخوا کے
کسی بھی حلقے سے انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. ان کے لوگ جو ہے وہ کارنر میٹنگز نہیں کر پا رہے تھے, اور پھر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی برے طریقے سے الیکشن ہاری, اور اس کے بعد یہ جو الیکٹیبل سے جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کو جو ہے شفٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور یہی وہ سچویشن ہے جس کا اب اظہار کیا جا رہا ہے. اور ان انتخابات کے اندر چونکہ جو مقابلہ ہے, اور خاص طور پر پنجاب میں, کیونکہ KPA کے اندر تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ انتخابات ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے, کیونکہ ادھر کے گورنر صاحب تو بار بار اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں, آلدو کہ انہوں نے 28 مئی کی تاریخ دے دی ہے, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. مریم نواز کا جو کھڑاک ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور مریم نواز کے جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ ایک کنفرمیشن سامنے آئی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جو 4 حلقے ہیں پنجاب کے, وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اور انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے ہیں. لاہور سے PP 158, PP 173, PP 149 اور گجرانوالہ سے PP 63 سے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرا دیے ہیں. PP جو 173 کا حلقہ ہے یہ بلال یاسین صاحب والا حلقہ ہے جو مونی روڈ وغیرہ پر مشتمل ہے, اور یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے بیگم کلثوم نواز نے الیکشن بھی لڑا تھا, اور وہ ان کا آبائی ایریا بھی ہے. PP 149 ایک نیا حلقہ ہے, جبکہ اس کا پرانا PP 153 تھا, اور یہ خواجہ عمران نذیر کا حلقہ تھا, یہاں سے وہ جیتے رہے ہیں. اور گجرانوالہ کا PP 63 کا جو حلقہ ہے سابق لیگی MPA چودھری اقبال کا حلقہ ہے. تو یعنی وہ حلقے انہوں نے منتخب کیے ہیں جہاں سے جو مریم نواز ہیں وہ آسانی کے ساتھ وہ جیت جائیں, اور جو عمران خان کی جماعت ہے, آلدو کہ یہ بڑے مریم نواز جن 4 حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں, ٹف کمپٹیشن ہوگا, کیونکہ تمام تر PTI کے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ مریم نواز کو ان انتخابات میں شکست دی جائے, لیکن مریم نواز کو تو کھڑاک کرنے سے باز نہیں آتی, اور 4 حلقوں سے الیکشن لڑنا بھی اپنے اندر ایک کھڑاک ہے, اور ساتھ اس بات کا اظہار کرنا بھی ایک کھڑاک ہے جمہوریت مخالف سازشی قوتیں اب تک سرگرم ہیں, اور جو قوتیں سرگرم ہیں ان کے کچھ ثبوت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریس تھریٹ ہے, اور اس سیریس تھریٹ کو سیریسلی ہی ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس جو سیریس تھریٹ ہے اس کو سیریسلی ایڈریس نہیں کرنا اور عمران خان کی سپریمیسی کو تسلیم کر لینا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاست گئی تیل لینے, یہاں پھر راج کرے گا عمران خان اور اس کے ساتھ یہ کالا دن تنظیموں کے جو لوگ ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.